अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है अदलिया के लिए ख़ास तौर पर। और आज होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का इजलास, जिसमें फैसला होना है कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस कौन से आएंगे। और इसके लिए जाहिर है कि जो हाई कोर्ट के सीनियर जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनके नाम ज़ेर गौर होंगे। अब इसके ऊपर पड़ चुका है ठीक ठाक किस्म का फड्डा, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों की तरफ से खतूत लिखे गए हैं, राय सामने आई है, मुतालबा किया गया है कि ये जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए, क्योंकि अभी बहुत से मामलात बीच में हल तलब हैं। पहले उनका जवाब हो और उसके बाद नए जजेस की तैनाती की तरफ बात जाए। तो इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे और क्या इस मौके के ऊपर वकला कोई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये अहम दिन है इस हवाले से भी। तो वकला तंजीमें इस मौके के ऊपर काफ़ी डिवाइडेड एक दफ़ा फिर नज़र आ रही हैं। तो ये सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। इसके बाद जी जो पीटीआई का एहतजाज हुआ है, उसके बाद अब चीज़ें जो हैं उसमें जो बाद का आप कह लें रिएक्शन है वो नज़र आ रहा है हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। हुकूमत जो कर सकती है, गिरफ्तारियां, मुकदमात, छापे, लोगों पर तशद्दुद, वो सिलसिला आज सारा दिन देखा गया, अफसोसनाक मरहला था। और फिर दूसरी तरफ पीटीआई के जो लोग हैं, एक दिन तो काफ़ी यूनाइटेड आपको नज़र आए, अपना जो एहतजाज हुआ था उसको प्रमोट करते हुए नज़र आए, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन से दोबारा वो अपने ट्रैक पर आकर एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गए हैं बातें करना और तनकीद करना। ज़्यादा तनकीद किस बात पर हो रही है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और जो ओहदेदारान नए तैनात हुए, उन्होंने भी कुछ खतरे की घंटियां बजा दी हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो बज़ाहिर कोई मूवमेंट करते, हरकत करते नज़र नहीं आते, और या तो सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, मुंह के मुजाहिद हैं, और या फिर आप जिनको कहते हैं कि सिर्फ सेल्फियाँ लेते हैं और चलते बनते हैं। तो कुछ इस तरह के जो मामलात हैं उनको एक्सपोज करने का फैसला भी किया जा रहा है। तो इसके ऊपर तफसीली आपको चीज़ें बताते हैं। इसके साथ साथ हुकूमती साइड से भी कुछ अहम चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज तलत हुसैन साहब की एक ट्वीट के ऊपर काफ़ी रिएक्शन भी आ रहा है। एक अखबार जो है उसके ऊपर जिस तरीके से इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, उसके बाद कुछ वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो ये जो सारा एक नैरेटिव हुकूमत की तरफ से बनाने की कोशिश है, इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। आज के इस व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ ज़रा अदलिया के मामले से करते हैं, क्योंकि ये दिन बड़ा अहम है आज का। अदलिया के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास बुला रखा है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का फैसला होना है। अब सूरत हाल ये है कि ये जुडिशल कमीशन जिस आइनी तरमीम की वजह से वजूद में आया है, उसके ऊपर मुताद्दिद दरख्वास्तें हैं जो कि समाअत के लिए पेंडिंग हैं, और जिनके ऊपर एक समाअत हुई और उसके बाद अभी दोबारा समाअत शुरू नहीं दोबारा हो सकी। तो इसके ऊपर सबका ये अब मुतालबा नज़र आ रहा है कि जनाब पहले इस आइनी तरमीम का फैसला हो जाए, तो उसके बाद जजेस की तैनाती की जाए, क्योंकि इससे जो आने वाले जजेस हैं उनकी जो आप कह लें अपॉइंटमेंट है उसको कंट्रोवर्शियल किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि अगर अभी ये जजेस तैनात हो जाएं, बाद में आइनी तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाए, जुडिशल कमीशन जो उस आइनी तरमीम के नतीजे में बना है उसके ऊपर सवाल उठ जाएं, तो फिर उस जुडिशल कमीशन की मंजूरी से तैनात हुए जजेस के ऊपर भी सवाल उठ जाएंगे, और फिर ये सारा मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि अब उन जजेस का करना क्या है, उन्हें रखना है, उन्हें निकालना है, किस तरीके से निज़ाम को आगे चलाना है। तो ये बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। तो पहले आप उस चीज़ का फैसला कर लें। अभी ये मसला हल नहीं हुआ था कि उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडवेंचर करने की कोशिश की गई, बाहर से जजेस लाकर, और फिर सीनियरिटी लिस्ट को जो चेंज किया गया, उसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी खुलकर सामने आए। उन्होंने इसको चैलेंज भी किया है, उन्होंने इसके ऊपर खतूत भी लिखे हैं, और उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन का इजलास फिलहाल मौखर किया जाए, और वो ये भी अलग से मुतालबा करें कि जो सीनियरिटी वाला मामला है पहले उसको क्लियर किया जाए। अब इस सारे मामले के ऊपर आप देख सकते हैं कि फिल वक्त तक जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उससे 4 जो सीनियर जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं, इन सब ने एक ख़त लिखा और जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की बात की। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ख़त लिखा और जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की बात की। जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा है और उन्होंने भी जो सीनियरिटी लिस्ट चेंज की गई है उसके ऊपर सवाल उठाया है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ बार्स की तरफ से भी इसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, और ये मुतालबा किया गया है कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए, जिसमें इस्लामाबाद की जो बार्स हैं ख़ास तौर पर, चाहे इस्लामाबाद बार काउंसिल हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, उनकी तरफ से
یہ مطالبہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور بار نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے اپنے کنسرنز شو کیے اور ان کی طرف سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کو مؤخر کیا جائے. تو اس سارے معاملے کے اوپر کافی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کے حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر ایک دباؤ تو ہے کہ یہ نہ بلایا جائے، لیکن کیا وہ یہ اجلاس نہیں بلائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر اب کوئی وقت باقی رہ گیا ہے، کیونکہ اب جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں چند ہی گھنٹوں کے بعد اجلاس بھی ہے، تو اس موقع کے اوپر تو اگر انہوں نے اجلاس مؤخر کرنا ہوتا تو اب تک کر دیا جاتا اور کوئی نہ کوئی اس کا نوٹیفیکیشن آ جاتا. ایسا نہیں ہوا، جس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ فی الحال اجلاس تو یہ مؤخر نہیں کریں گے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آج ہی کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز کو ایلیویٹ بھی کر لیا جائے گا، کیونکہ اصل مدعا تو یہی ہے اس اجلاس کا. اب اگر عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے گا تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ایک چیف جسٹس کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی، اور وہ جو ابھی سینیورٹی لسٹ جاری کی اگر اس کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے تو پھر تو وہی سارا کرائسس ہے جس کے اوپر آلریڈی سب بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیونکہ فی الوقت بالکل حکومت کے مخالف کوئی جانے کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر کوئی کنسرن شو کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز کو ویلکم کریں، تو انہوں نے کیا اجلاس مؤخر کرنا ہے، وہ تو خود اس معاملے کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. تو اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ اجلاس نہ صرف یہ کہ مؤخر نہیں کریں گے بلکہ اس میں شاید ممکن ہے کہ حکومت کے حق میں ہی ووٹ بھی کریں، جو حکومت کی چوائس ہو اسی کی طرف وہ جائیں. اب اس موقع کے اوپر یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، یہ دونوں جج صاحبان جو کہ خود جوڈیشل کمیشن کا حصہ بھی ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک دلچسپ امر ہوگا، کیونکہ اس طرح سے جوڈیشل کمیشن کی جو ممبرز ہیں اگر پورے نہیں ہوتے تو کیا اس صورت میں وہ اجلاس جو ہے اسی طرح کی حیثیت رکھے گا؟ یہ ایک اہم سوال پھر سے اٹھ جائے گا، کیونکہ اس موقع کے اوپر جسٹس جہاں منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب کے خطوط آ چکے ہیں، وہیں پر جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے بھی ایک لیٹر جاری کر دیا ہے اور انہوں نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جی کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے. اب بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی جو ہیں، یاد رہے کہ یہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، کیونکہ جو ابھی نئی تشکیل ہوئی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے بھی 2 ممبرز ہوتے ہیں. تو بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے ممبرز ہیں. اب اگر یہ 2 لوگ بھی شامل نہیں ہوتے، 2 ججز بھی بالفرض شامل نہیں ہوتے، تو کل ملا کے 4 لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس اجلاس میں نہیں شامل ہوں گے. تو کیا ان 4 لوگوں کے بغیر ہی تعیناتیاں ہو جائیں گی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہو جائے گا. تو ابھی اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس تو ہیں، لیکن انٹرسٹنگ ہے کہ جو بھی اگر ایک طرف کا فیصلہ ہوتا ہے تب بھی اور اگر نہیں ہوتا تب بھی، دونوں صورتوں میں جو ایک اس وقت کنفیوژن اور گو کی کیفیت ہے وہ کم از کم دور ضرور ہوگی. پتہ چل جائے گا کہ اس معاملے کا حل نکالنا کیا ہے. دوسری طرف جہاں مختلف بارز نے اس سارے معاملے کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے ان کو سپورٹ کیا ہے، تو وہیں دوسری طرف کی بھی جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ بھی موجود ہیں جو کہ بالکل حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں، جن میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کچھ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اس طرح کچھ اور جو بارز ہیں ان کے بھی خطوط آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل اس معاملے کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب وہ ترمیم ہو چکی ہے، وہ منظور ہو چکی ہے، تو وہ تو اس وقت آئین کا حصہ ہے، تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے، لہٰذا ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہاں پر اگین آپ کو جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہیں، جبکہ جو وکلا تنظیمیں اس کے خلاف ہیں انہوں نے احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے. آج صبح 9 بجے کے قریب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرنا ہے وکلا نے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے سپریم کورٹ تک ایک ریلی بھی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے. تو یہ اب بڑا سارا وکلا ایکشن کمیٹی کی طرف سے اس کی باقاعدہ کال دی گئی ہے اور اس میں امید کی جا رہی ہے کہ کافی تعداد میں وکلا جو ہیں وہ شامل بھی ہو سکتے ہیں. اب پولیس نے بھی اس موقع کے اوپر، انتظامیہ نے بھی اپنی تیاری کر لی ہے اور ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ جتنے بھی راستے سپریم کورٹ کی طرف آ رہے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، مختلف جگہوں سے بندش کر دی گئی ہے تاکہ وکلا جو ہیں وہ سپریم کورٹ تک نہ پہنچیں. ایک آدھ راستہ ہی کوئی کھلا ہوا ہے. تو اب باہر ایک طرف وکلا پہنچے ہوئے ہوں گے، وہ ظاہر احتجاج کریں گے، شور مچائیں گے، اور دوسری طرف اندر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہوگا سپریم کورٹ میں، تو وہ بھی ایک جو اوورآل منظر نامہ ہے وہ کافی تصادم یا کشیدگی کی طرف کم از کم ضرور نظر آتا ہے. تو یہ ہے جی ساری عدلیہ کی صورتحال. دیکھتے ہیں کہ اس کا اب حتمی جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن فی الحال یہ اونٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور
اس اونٹ نے جو ہے سب کے لیے مصیبت ڈالی ہوئی، کیونکہ یہ اونٹ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہ کسی کو اور کو کمرے میں جگہ ہی نہیں دے رہا. تو یہ جو اب مسئلہ ہے یہ سب کو پریشان بھی کر رہا ہے، اور اس سے مزید آنے والے دنوں میں بحران بڑھنے کا خدشہ ہے، کیونکہ اگر ان ججز کے اوپر مسلط کیا گیا کسی کو چیف جسٹس بنا کر تو ان کی طرف سے مزید بھی آگے کوئی ریاکشن آئے گا. بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ باقاعدہ ایک تحریک کو لیڈ کریں، جیسے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے باقاعدہ باہر نکل کر سڑک کے اوپر تحریک کو لیڈ کرنا شروع کر دیا تھا. مختلف بارز میں انہیں انوائٹ کیا جا رہا تھا، وہ خطاب کرتے تھے، وکلا آتے تھے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جج ایسی لیڈ لے لے. تو اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اجتماعی طور پر ہڑتال پر چلے جائیں یہ ججز. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ہوتا کیا ہے. اب جی اس سے آگے بڑھ کے پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں. احتجاج تو پی ٹی آئی نے کافی کامیاب کیا اور زبردست احتجاج ہوا، لیکن اس کے بعد سے کافی چیزیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جہاں بہت سے محنت کرنے والے لوگ ہیں وہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو جب کھیر پک جاتی ہے تو صرف کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب ان تمام چیزوں کو اگنور نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی اور جو ابھی تازہ عہدیدار بنے ہیں یعنی جنید اکبر صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، ان لوگوں کی طرف سے بھی ایسا اندیا دیا گیا ہے کہ ایک پوری رپورٹ جو ہے مفصل قسم کی وہ تیار کی جائے گی کہ کون کون سا ایم پی اے، ایم این اے، ٹکٹ ہولڈر، ضلعی عہدیدار وغیرہ یہ کتنا خود بھی متحرک رہے اور کتنا انہوں نے کارکنوں کو متحرک کیا، گراؤنڈ پر کیا ان کی کارکردگی رہی، کتنے لوگوں کو لے کر وہ جلسہ گاہ پہنچے، اور اگر پنجاب کے تھے تو انہوں نے اپنے علاقوں میں کس حد تک احتجاج کیا. تو اس کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے، اور جنید اکبر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے عمران خان صاحب کو بھی پیش کی جائے گی. اس سے پہلے بھی اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ 26 نومبر کے احتجاج میں بھی جو لوگ نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے اور صرف پی ٹی آئی کا نام اپنے ساتھ لگا کے بیٹھے ہیں، گراؤنڈ پر اس طرح متحرک نہیں ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا. اور عمران خان صاحب اس وقت سے ہی اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسی لیے چینجز بھی کیے ہیں، مزید بھی چینجز کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کے اوپر رپورٹ جو ہے وہ پوری تیار کی جائے گی. پی ٹی آئی میں بھی ایک بھل صفائی مہم کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہ تمام لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انہیں آگے لایا جائے گا. اور جو لوگ صرف فرمائشی گرفتاریاں دیتے ہیں یا آ کے سیلفی بنا کے احتجاجوں میں چلے جاتے ہیں، گراؤنڈ پر آپ کو محنت اور کرتے اور کوئی ہارڈ شپس برداشت کرتے نظر نہیں آتے، لیکن بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ بس سوشل میڈیا پر تھوڑی بہت اپنے وہ کہہ لیجئے کہ ٹک ٹاکس کے ذریعے کسی بھی طرح انٹری کے ذریعے اپنے آپ کو ایسا دکھاتے ہیں جس سے وہ بہت کام کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اوپنلی ڈسکس بھی ہوں گی. خود پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی خوب اپنے لیے کافی ہے، جو ہر وقت ایک احتساب کا سلسلہ شروع کر رکھتا ہے. ایک دو دن تو ذرا فوکس ان کا احتجاج پہ تھا، پھر واپس فارغ ہو کے شروع ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف. اور اب زیادہ تنقید جو ہو رہی ہے حماد اظہر صاحب پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، جو کہ پنجاب کے صدر ہیں، اور ظاہر ہے وہ روپوش رہتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. صرف ایک دو چار مرتبہ کسی احتجاج کے موقع پر ایک فلیش پروٹیسٹ کے لیے وہ باہر آئے ہیں، انہوں نے ریلی کی قیادت کی اور فٹافٹ سے ریلی نکال کر اور پھر دوبارہ غائب ہو گئے. تو ان کی طرف سے جو مسلسل ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے معاملہ، اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ پہلے ہی ایک گروپ ہے جو بہت ان کے خلاف ہے، اور اب بہت جو ان کے پرو سمجھے جانے والے بھی گروپس تھے وہ بھی اب ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ان کو ڈیفینڈ کرتے نظر نہیں آ رہے. اور یہ سوال تو بہرحال اٹھ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کی جان کو خطرات ہیں، اگر جینوئنلی بھی یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ آپ خود بچ رہے ہیں بلکہ آپ کو واقعی خطرات ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو صدارت جو ہے وہ کسی اور کو دے دینی چاہیے، کسی ایسے شخص کو جو کہ گراؤنڈ پر بہرحال آ کر کچھ نہ کچھ کر سکے. تو اب ان کی طرف سے دیکھا جائے تو ان کا ایک ورژن ہوتا ہے کہ وہ تو 2-3 مرتبہ مستعفی ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ان کا استعفیٰ جو تھا وہ قبول نہیں کیا گیا تھا. تو اب اس سارے معاملے کے اوپر میرا خیال ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ جو ہے ظاہر ہے وہ تو خان صاحب کو ہی کرنا ہے، لیکن بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ تنقید کی زد میں. اسی طرح سے کچھ اور رہنما جو ہیں جیسے علی محمد خان صاحب ہوں، ان کو بھی لوگ کافی تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن اس احتجاج میں بہرحال وہ ایک ریلی لے کر پہنچے ضرور تھے. شیر افضل مروت صاحب پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ وہ کہیں احتجاج کے لیے لوگوں کو موبلائز کرتے تو اس طرح نظر نہیں آئے، لیکن عین جلسے کے موقع کے اوپر فٹافٹ علی امین گنڈا پور صاحب کے ہمراہ سٹیج پر پہنچنے میں وہ ضرور کامیاب ہو گئے، اور وہاں جا کے نعرے وارے بھی لگے اور جپیاں شپیاں بھی ڈالی علی امین کے ساتھ. تو اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ جناب ان کو اتنا موقع کیوں دیا گیا جب انہوں نے کچھ پارٹی کے لیے کیا بھی نہیں، احتجاج میں کوئی پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا اس موقع کے اوپر، تو ان کو اتنا اسٹیج پر لانے کی ضرورت کیا تھی. اور ویسے بھی خان صاحب تو ان سے ناراض ہیں، شو کاز نوٹس دیا ہوا ہے.
تو ان کو پھر آپ اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس معاملے کے اوپر شیر افضل مروت صاحب پہ بھی خاصی تنقید بہرحال ہو رہی ہے. مہربانو قریشی صاحبہ پہ بھی کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے کہ جی یہ فرمائشی گرفتاری ہے. میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی زیادتی کی بات ہے، کیونکہ مہربانو قریشی صاحبہ آلریڈی ریلی نکال چکی تھیں، اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ان کو رات گئے رہا کر دیا گیا اور مقدمے سے ہی ڈسچارج کر دیا گیا تھا. تو پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ہر وہ شخص جو کہ جلدی رہا ہو جائے یا گرفتار نہ ہو، اس کو بھی مشکوک انداز سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو کیوں نہیں پکڑ ہے. تو وہ ایک چیز رہتی ہے. لیکن ریلی تو وہ آلریڈی ویسے نکال ہی چکی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ ریلی نکالنے کے بجائے انہوں نے سوچا. اور اگر بالفرض اگر اس بات کو ہم ایز ایک فار دا سیک آف آرگیومنٹ لے بھی لیں کہ جی کوئی ریلی وہ نکال رہی تھیں اور وہ اس سے نہیں نکالنا چاہتی، تو اس سے انہیں کیا ملتا؟ ایک ریلی نکال رہی تھی، وہ کون سا دھرنا تھا کہ جو کوئی ان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ دھرنا خبردار جو لے کے تم پہنچی. ایک ریلی نکال کے انہوں نے ظاہر ہے ڈس اپیئر ہو جانا تھا، اپنا ڈسپرس ہو جانا تھا ریلی نے. تو یہ کوئی ایسا سسٹم کو للکارنے والا معاملہ تو نہیں تھا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس موقع پہ وہ کوئی اپنے آپ کو بلا وجہ صرف فیک احتجاج کر رہی تھیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑی ان کے اوپر شاید زیادہ تنقید ہوئی ہے، ایسی کوئی مجھے تو وجہ نظر نہیں آتی. بہرحال یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں بہت سارے، ان کو بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. آج چونکہ احتجاج ایک کامیاب احتجاج ہوا، جس کے بعد ظاہر لگ رہا ہے کہ اداروں کے اوپر ایک زور آیا کہ جناب آپ نے کدھر کیوں کیسے یہ احتجاج کے لیے لوگ اتنے بھی نکلے تو کیوں نکلے. تو اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن جو ہے پولیس کی طرف سے نظر آ رہا ہے. آج کافی گرفتاریاں وغیرہ بھی ہوئیں اور اس کے بعد پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری رہا. ڈی جی خان سے جو ایم این اے ہیں علی محمد خلول، ان کی بھی تصاویر سوشل میڈیا پر آئی ہیں اور کلیم یہ ہو رہا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے کسی نامعلوم جگہ پر لے جایا گیا اور وہاں پر ان کے اوپر بے رحمانہ تشدد بھی ہوا ہے. اسی طرح سے وزیر آباد میں بھی پولیس نے چھاپا مارا اور یہاں پر ایک پورا محلہ تھا جہاں پر انہوں نے کافی لوگوں کو آ کے پریشان کیا. ایک موقع پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسی طرح کسی شخص کو مارا پیٹا جا رہا تھا اور ان کی جو والدہ تھیں وہ بیٹے کو اس طرح پٹتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں، انہوں نے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی. بہت ہی افسوسناک اور دردناک ویسے یہ بھی کہانی ہے. اس کے علاوہ ندیم بارہ جی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کو بھی لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک اور یہ پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں جنہوں نے حماد اظہر کے ساتھ کل ریلی نکالی تھی، رات گئے ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور پتہ یہ چلا کہ ان کا 13 سالہ جو بیٹا ہے اس کو لے جایا گیا. اب یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. حماد اظہر صاحب نے بھی اس متعلق ٹویٹ کیا. بعد میں خبر یہ آئی کہ ان کے بیٹے کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے آج پھر پنجاب میں دیکھا گیا اور کافی مختلف جگہوں پر اسی طرح سے پولیس کے چھاپوں کی اور مقدمات کی بھرمار ہو گئی. اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو لوگوں نے کل احتجاج کیا ان کے اوپر ابھی یہ مزید اسی طرح سے گرفتاریاں ڈالنے کی کوشش کریں گے. آخر میں ان گرفتاریوں کے علاوہ کیا کر سکتی ہے پی ایم ایل این یا یہ حکومت؟ وہ یہی ہے کہ جی یہ اپنے جو بے تحاشا آپ کہہ لیجئے کہ پیسے ہیں وہ اشتہارات کی مد میں لٹاتی پھر رہی ہے. اور ابھی انہوں نے ابھی کل ایک بہت بڑا اشتہار، تقریباً پورا فرنٹ پیج کا اشتہار شہباز شریف صاحب کی تصویر کے ساتھ ہر اخبار میں چھپوایا ہوا تھا، جس میں وہ جناب یہ بتا رہے تھے کہ جی ہر اخبار سے مراد یہ کہ جو تمام مین اخبارات ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ جی ایک سال میں بڑی معیشت بھی سنبھال لی، ملک بھی سنبھال لیا، بڑی زبردست کامیابی اور کارکردگی رہی ہے. اور اس اشتہار کو دیکھ کے مجھے وہ اشتہار یاد آ گیا جو ٹھیک 1 سال پہلے نواز شریف صاحب کے لیے چھپا تھا کہ جی وہ وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں. اب پرابلم یہ کہ ایک تو یہ کہ اشتہار کا سائز کیا تھا، پورے صفحے کا اشتہار. دوسری پرابلم کیا ہے کہ جو عام طور پر شہ سرخی ہوتی ہے اخبار کی، وہ تو اخبار کی شہ سرخی ہوتی ہے، وہ کوئی اشتہار کا حصہ نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے اشتہار کو بھی ایک خبر کی طرح دیا اور ایک ہیڈ لائن اس طرح کی لگائی کہ جیسے یہ خبر ہے، کوئی اشتہار نہیں ہے. تو پیڈ کانٹینٹ میں اور ایک خبر میں فرق ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحافتی بددیانتی ہے جو کی جا رہی ہے، پچھلے سال بھی کی گئی اور آج بھی یہ نظر آ رہی ہے. تو ظاہر ہے اس طرح کے ہتھ کنڈوں اور حربوں کا مقصد یہی ہے کہ جی پبلک میں نیریٹو بنایا جائے کہ جی 1 سال میں بڑا کچھ بدل گیا ہے، بڑا اچھا ہو گیا ہے. اسی طرح کا ایک اشتہار انہوں نے سوشل میڈیا کے لیے بھی بنایا ہے کہ جس میں بڑی ایکٹنگ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب اپنی آزماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک بچی پارک میں بینچ پہ بیٹھی ہے، شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور اس کو آ کے حال چال بڑے پیار سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ وہ بچی حیران ہو کے تعریف کرتی ہے کہ جی آپ نے کیسے 1 سال میں اتنا زبردست پرفارم کر لیا. اور پھر شہباز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ جی بس
ہم نے بڑی شبانہ روز محنت سے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی کہ پی ٹی آئی کو ظاہر ہے اس میں رگڑا بھی لگانا تھا، تو پھر وہی باتیں کہ جی انتشار اور فساد کی سیاست نہیں کرنی اور یہ وہ، تو اس طرح کی باتیں. اب وہ اتنا فیک سا سارا کانٹینٹ لگ رہا ہے. اور کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہیں کہ کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کے اشتہار بازیوں میں لگا ہوا ہو، ایسی ویڈیوز بنا رہا ہو اور اس طرح کے فیک قسم کے آپ آئیڈیاز کے ساتھ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس کا امپیکٹ الٹا ہوتا ہے. مطلب بجائے اس کے کہ لوگ کوئی آپ کی کارکردگی کو سراہیں یا کچھ آپ کی نیریٹو کو سپورٹ کریں، بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مذاق بن جاتا ہے. اور ایسا یہ اتنا تھکا ہوا سا کانٹینٹ ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. آج میں دیکھ رہی تھی طلعت حسین صاحب کا ٹویٹ آیا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر غصہ کیا ہوا تھا. مطلب انہوں نے اس اشتہار کا تو ذکر نہیں کیا ہوا تھا، لیکن عاصم منیر صاحب کا نام لے کر انہوں نے بڑے غصے میں ایسا لگ رہا تھا ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا وہ حال ہے کہ جی اپنے پہلے جو کلاؤنز ہیں ان کو ایک طرح سے بے اثر کرنے کے لیے نئے کلاؤنز جو ہیں وہ بنا لیے جاتے ہیں اور نیچرل پالیٹکس جو ہے وہ نہیں ہونے دی جاتی. تو بیسکلی وہ یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ جی پہلے آپ لوگوں نے پروجیکٹ عمران بنایا اور اب وہ اتنا آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا اس کا وائنڈ اپ کرنا، تو اب آپ نئے جو ہیں وہ کلاؤنز لے کے جوکرز لے کر جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں. تو یعنی وہ موجودہ حکومت کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کیا سب کچھ تماشا لگا ہوا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ یہ لوگ خود بھی بعض اوقات عاجز آ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے یا ان کی کیسے سپورٹ کرنی ہے، تو ان کی بھی بس ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جدید دور ہے، اور اس دور میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے کہ آپ کوئی اشتہار چھپوا لیں گے. اخبار کتنے لوگ پڑھتے ہیں آج کل کے دور میں، کن کے گھروں میں آتا ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں کیا وہ اس طرح کی چیزوں سے انفلوئنس ہونے والے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا پر آپ اس طرح کی فیک تصاویر بنوا کر یا ویڈیوز بنوا کر یہ تاثر دینے میں اگر کامیاب ہو سکتے تو پھر آج مریم نواز بھی بڑی کامیاب ہوتی، کیونکہ جتنی انہوں نے بھرمار کی ہے اس طرح کی ویڈیوز کی، تو وہ تو پھر کسی میرا خیال ہے کوئی پروفیشنل ٹک ٹاکر نے بھی اتنی ویڈیوز نہیں بنوائی ہوں گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کیا وہ لوگوں کا ذہن بدلنے میں کامیاب ہوئیں. اگر میری بات پر آپ کو شک ہے کہ جی پتہ نہیں ہم صحیح بات نہیں کر رہے، تو پھر آپ کوئی بھی ایسے کسی ایسے اینکر کے ساتھ، صحافی کے ساتھ باہر جا کر سڑک پر سروے کر لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ویسے ابھی ریسنٹلی منصور علی خان صاحب نے بھی ایک سروے کیا ہے، اور منصور علی خان صاحب بہرحال پرو پی ٹی آئی اینکر تو بالکل بھی نہیں ہے. تو انہوں نے جو سروے کیا ہے تو اس میں بھی جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے وہاں کے لوگوں کی رائے انہوں نے جو ہے وہ جا کے پوچھی ہے. تو اگین وہ جا کے آپ ذرا دیکھ لیں کہ کتنے لوگ تھے اس میں جو پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے تھے اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے پی ایم ایل این کے حق میں بات کی ہے. تو اگر اس طریقوں سے نیریٹو بننے لگتے تو بس پھر تو میرا خیال ہے بہت آگے کامیابی ہوتی. پرابلم یہ ہے کہ یہ فنکاریاں آپ لوگوں کو بالکل بھی متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کو غصہ آتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر. پتہ نہیں ان لوگوں کے ایڈوائزر کون ہیں جو اس طرح کے انہیں مشورے دیتے ہیں. بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.